बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो एक मशहूर खुतबा है ज़मान व मकाम, उस पे बात करूँगा। इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, इस पे बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत आला पाए के पढ़े लिखे लोगों ने इसके ऊपर बात की है। मेरा तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो सादा फ़हम लफ्ज़ हैं जिसमें एक आम शख्स को इसकी समझ आ सके, उसके मुताबिक मैं बात करूं। चूँकि मैं समझता हूं कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो कुछ कहा है, इतना अरसा बीतने के बावजूद भी हमारी नौजवान नस्ल तक वो चीज़ अभी तक मुकम्मल तौर पे बल्कि अच्छी तरह नहीं पहुंची। या तो उसे बयान बड़े सख्त अल्फाज में किया जाता है, सख्त मीन मुश्किल अल्फाज में, कि हमें यूँ लगता है कि भाई उनका मैसेज बड़ा मुश्किल है और हमसे नहीं हो सकेगा, या जब हम सुनते हैं तो हम सिर्फ वाह वाह कर देते हैं। उसके बाद कम से कम अगर अमल नहीं कर सकते तो वो जो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल है वो ज़रूर एस्केलेट करना चाहिए, उससे राइज़ होना चाहिए। तो उस नीयत से ये मैं आज जो उनका ज़मान व मकान का तस्वर है उस पे मैं बात करूँगा। असल में ये जो ज़मान व मकान का ख़्याल था, ये इससे पहले जो यूनानी थे, चूँकि हमारी जो शुरू में मेजरमेंट हुई, इंजीनियरिंग में हुई, फ़िलासफ़ीज़ में जो डेवलपमेंट हुई, या हमारा एस्ट्रोलॉजिकल जो सिस्टम बना, इसमें यूनानियों का, ओल्ड यूनानियों का बहुत दखल है और उन्होंने तकरीबन हर शोबे में ही बड़ी डेवलपमेंट की। तो ये उस वक़्त से ज़मान व मकान का, यानी टाइम और स्पेस का जो कंसेप्ट है, ये उस वक़्त से चलता आ रहा है। तो ज़मान का मतलब कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि आजकल वो ज़माना नहीं रहा, लोग बदल गए हैं, आम हम कहते हैं। तो ज़माने का मतलब होता है वक्त। तो मकान का मतलब ये है कि जिस तरह हमारा अपना मकान होता है वो, और हमारी जो ये कायनात है उसमें जो हमारी पोजीशन है या हमारी ज़मीन की पोजीशन जिसमें हम रह रहे हैं, ये वक्त का और वो हमारे रहने का या हमारी पोजीशन का या हमारी जगह का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और क्या वक्त हमारे कंट्रोल में है, या वो जो मकान पोजीशन है वो हमारे कंट्रोल में है, या चलते हुए वक्त को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या जो कुछ भी है। ये इसका बुनियादी मकसद था जब ये फ़िलासफ़िकल बातें सदियों पहले शुरू हुई। तो इस सिलसिले में मैं जो पहले फ़िलासफ़र्स ने इसके ऊपर बातें की हैं उनके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि वक्त को कोई एक अंदाज में नहीं देखा गया, टाइम को। तो इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में कहा है मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स ने। तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो फ़िलासफ़र्स ने कहा है कि ये एक तब्दीली है, चेंज है, यानी फ़िलासफ़र्स एंड साइंटिस्ट एग्री दैट टाइम इज़ डिफाइंड बाय चेंज एंड दैट विदाउट चेंज देयर इज़ नो टाइम। तो वो तो आपको अपनी ज़िंदगी में पता ही है कि हम जो भी तब्दीली हर लम्हे आ रही है, वो जब नज़र आती है तो हम कहते हैं कि टाइम चल रहा है। यानी टाइम कोई फ़िज़िकल एंटिटी नहीं है कि मैं ये बैठा हुआ हूँ, जिस तरह ये चाय का कप है या ये गिलास पड़ा हुआ है तो मैं इसे छू सकता हूँ या इसे महसूस कर सकता हूँ या इसको पकड़ के इसके अंदर कोई चेंज कर सकता हूँ। टाइम ऐसी एंटिटी नहीं है। तो जो कुछ हमें चेंज होता हुआ नज़र आता है, कि गाड़ी अभी वहाँ खड़ी थी, थोड़ी देर बाद उधर होगी, कोई बच्चा पैदा हुआ है वो 10 साल बाद 10 साल का होगा, या कोई पौधा लगाया है कुछ अर्से बाद वो बाहर होगा, ग्रो कर रहा होगा। तो इंसानों की तब्दीली को समझने और उसे मार्क करने मीन अगर कोई 1 साल की उम्र है, 10 साल की है, 5 साल की है, या गाड़ी की एक पोजीशन इस जगह पे है तो उस जगह है, कोई हवाई जहाज़ उड़ा है तो अभी हम उसे ऑनलाइन ट्रैकिंग करते हैं, जो अभी फ़लाँ मुल्क से गुज़र रहा है, वहाँ पहुँचा, इतने बजे वहाँ पहुँच जाए।
تو انسانوں کے لیے تبدیلی کو سمجھنے اور اسے مار کرنے کا ایک تجریدی طریقہ ہے تبدیلی. اگر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو وقت نہیں ہے. یہ تو ہے ایک عام شخص کا تصور، ایک عام شخص کا خیال، جس میں میں اور آپ ہم سارے آتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے پریزنٹزم، یعنی موجودگی، یعنی پریزنٹزم. میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ آرگو اس طرح بنتا ہے دا پریزنٹ مومنٹس ایگزسٹ اینڈ دا پاسٹ اینڈ فیوچر آر ناٹ ریئل. یعنی جو فیوچر ہے ہمیں اس کا کوئی نہیں پتہ، صرف جو موجودہ لمحہ ہے یہ موجود ہے، اور ماضی اور مستقبل حقیقی نہیں ہے. تو فلاسفرز نے یہ بھی کہا کہ جو ماضی میں چلا جاتا ہے وہ سوائے ایک یادداشت کے اور کچھ بھی نہیں رہتا. وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ریالٹی نہیں ہے، یعنی وہ ایگزسٹ نہیں ہو رہی، وہ گزر چکی ہے. تو اس طرح وہ ماضی ہے. اب فیوچر کا تو بالکل کچھ نہیں پتہ. فیوچر کی پلاننگ ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کر جائیں گے، وہ کر لیں گے، یہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ آپ ریالٹی کے طور پہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، ماضی کو اور مستقبل کو. لیکن جو اس وقت پریزنٹ ہے، پریزنٹزم، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ پریزنٹ ہے. پھر ہے ایٹرنلزم، ابدیت، ہمیشہ کے لیے جو چیز کا ہونا ابدیت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ٹائم از ڈائمینشن آف ریالٹی اینڈ دیٹ آل تھنگز پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر آر ایکولی ریئل. یہ بھی فلاسفرز نے کہا ہے کہ جو ٹائم ہے یہ ایک ریالٹی کی ڈائمینشن ہے، یعنی جو حقیقت ہے یہ اس کے مختلف ڈائریکشنز ہیں، اس کی لینتھ ویڈتھ جو بھی ہے، اور جو پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے اور فیوچر ہے یہ ایکولی ریئل ہے. جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ماضی اور جو مستقبل ہے ریئل نہیں ہے، تو یہ جو آئیڈیا ہے ٹائم کا یہ اس سے مختلف ہے. اس کے بعد ہے ایلوژن. کچھ فلاسفرز بلیو دیٹ ٹائم از این ایلوژن اینڈ دیٹ ایوری تھنگ از ہیپننگ ایٹ ونس. دلچسپ ڈیفینیشن ہے کہ ٹائم جو ہے نا یہ ایک وہم ہی ہے. ہر چیز جو ہو رہی ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہو رہی ہے. ہر چیز جو ہو رہی ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہو رہی ہے. تو یہ بات بھی ٹھیک لگتی ہے کہ وقت ایک وہم ہے، اور یہ کہ سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہے. میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوا ہوں وہاں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسی لمحے پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کوئی جہاز ٹیک آف کر رہا ہے، کوئی ٹرین چل رہی ہے، کوئی کسی سے مل رہا ہے، کوئی بچھڑ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. تو اس لیے وقت ایک وہم ہے اور یہ سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بعد کچھ فلاسفرز نے یہ کہا کہ اسینشل پارٹ آف ہیومن ایکسپیرئنس، وہ یہ کہ ٹائم از این essential part of human experience and that it shapes our memories and connects us. خیال یہ ہے کہ انسان تجربے کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہماری یادوں کو تشکیل دیتا ہے. اب وہی بات پہلے والی کہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے جب یہ ہوتا نظر آتا ہے تو اٹس مین ٹائم ایگزسٹ کر رہا ہے. اور جب یہ ہوتا ہوا ہمیں کوئی بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، کارپینٹر ہے، میکینیکل ہے، جو بھی ہے، تو جب ہم اس میں ریپیٹیڈلی ٹائم لگاتے ہیں یا کسی بھی شعبے میں، تو وہ پھر ہماری ایک یادوں کا، میموریز کا اور ایکسپیرینس کا ایک وجہ بن جاتا ہے. اور یہ ہم فیکٹ ہے. اسی طرح یہ ٹائم پھر ہے ٹائم کا سائیکلک جو ڈائریکشن ہے، وہ جو انڈین ہے نا ویدک فلاسفی، ویدک والی، اس میں کہا گیا ہے کہ ٹائم از سین ایز ہیونگ بوتھ لینئر اینڈ سائیکلیکل ایلیمنٹس ود دا یونیورس گوئنگ تھرو. اینشینٹ جو انڈین ہے ان کی جو ویدک فلاسفی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ سین ایز ہیونگ بوتھ لینئر اینڈ سائیکلیکل ایلیمنٹس with the universe going through repeated cycles of creation, destruction and rebirth.
یعنی ایک ویدک فلسفہ ہے ان کا، اور اس میں کہا گیا کہ وقت کو لکیری اور چکراتی عنصر کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ لکیری کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اس طرح لائن چل رہی ہے، اور جو مستقبل ہے وہ پریزنٹ میں آتا ہے، اور پھر پاسٹ کی طرف یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے۔ اب چکراتی گول دائرہ اس طرح بنتا ہے کہ جب ایک چیز یہاں ہو، جب اپنا چکر لگائے تو پھر دوبارہ وہیں آ جائے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ یونیورس گوئنگ تھرو ریپیٹڈ سائیکلز آف کریشن، ڈسٹرکشن اینڈ ری برتھ، یعنی جو ہماری کائنات ہے یہ تباہی اور بار بار جنم لینا کے جو چکر ہیں ان میں سے یہ گزر رہی ہے اور کریٹ بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو قدیم ہندوستانی ویدک فلسفہ تھا یہ وہ ہے۔ اس کے بعد اسپیس ٹائم میں آئنسٹائن، جن کے بارے میں میں دوبارہ بھی بات کروں گا، فی الحال اتنا ہی کہ ان کی جو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کہ ٹائم از پارٹ آف این یونیٹری اینٹی کالڈ اسپیس ٹائم along ود اسپیس۔ تو یہ اس پہ میں کوئی ابھی زیادہ نہیں بولوں گا، اس پہ میں آخر میں بولوں گا کہ یہ اسپیس میں ٹائم کا دخل کس طرح آ گیا۔ اس کے بعد ہینری برگسن تھے، بڑے اچھے فلاسفر جن کو علامہ اقبال نے ایکسیپٹ کیا، اور علامہ اقبال ان سے کافی انسپائر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹائم ہیز ٹو اسپیکٹس، ٹائم کے دو پہلو ہیں، آبجیکٹیو ٹائم which is measured by watches and calendars, and lived time or duration which is the subjective experience of time۔ انہوں نے یہ دلیل دی کہ ٹائم کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس سے ہمارے یہ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، گھڑیاں بنی ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ سورج کے تھرو اس کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، یہ اس کی ایک ریئل ٹائم ہے۔ اور جو اس کا دوسرا پہلو ہے ٹائم کا جس میں ہم رہ رہے ہیں، وہ پہلو ہے جو ابھی میں نے گھڑیوں والا بتایا، وہ تو آپ میئر کر سکتے ہیں، جو معروضی وقت ہے وہ تو میئر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ڈیوریشن جو ہمارے دماغ کے اندر ہے وہ ہم اپنے حساب سے میئر کرتے ہیں۔ اس پہ بھی میں دوبارہ آؤں گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے لائبنز، ایک فلاسفرز ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹائم از ریلیشنل، یعنی دوسرے لفظوں میں اٹس ناٹ فزیکل اینٹی بٹ اٹ از رادر ریلیشن آر آرڈرنگ آف سچ اینٹیز آر ناٹ کو ایگزسٹنٹ۔ ٹائم از کنٹینیوس کوانٹٹی۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ جو وقت ہے یہ ایک قسم کا ریلیشن ہے، یعنی وقت بذات خود ایک کوئی فزیکل اینٹی تو ہے نہیں، بلکہ ایک ایسی اینٹی کا ایک ترتیب ہے جو ایک ساتھ موجود نہیں ہے۔ وقت ایک مسلسل مقدار ہے۔ اب اس کا میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ جو ٹائم ہے، جو ہر لمحہ ہے دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یہ جو میرا ہاتھ ہلا ہے، جب ایسے 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 گیا تو یہ ٹائم کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگی، تو یہ لمحہ دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے اس طرح کنیکٹڈ ہے، تو اس کا آپس میں ایک ریلیشن شپ ہے جس کے مطابق ایک ٹائم چل رہا ہے، لیکن یہ ایک مسلسل آگے بڑھتا ہوا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ تو اس کے بعد برگسن کا ہم نے آلریڈی بات کر دی۔ پھر وہ کانٹ کے مطابق، یہ بڑی دلچسپ ڈیفینیشن ہے، ولیم کانٹ نے یہ کہا تھا، بڑے مشہور فلاسفر تھے، کہ ہمارا ذہن دنیا پہ ہر وقت مسلط رہتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے واقعی ہی۔ اگر کانٹ درست ہے تو ذہن سے باہر ٹائم نام کی کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا ذہن دنیا پہ ہر وقت مسلط ہے تو پھر جو ٹائم ہے ہمارے ذہن کے اندر ہی ہے۔ ہم دنیا کے جتنی موومنٹ ہو رہی ہے وہ ہم نے اپنے ہی ٹائم اور اپنے ذہن کے اندر جو ہے اس پہ بنایا ہوا ہے، اس کے باہر پھر کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بڑا، اور جتنے بھی ہم نے اس طرح کے تصورات بنائے ہوئے، خیالات بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے ہمارے ذہن کے اندر ہیں۔ اسی طرح ایک اور سائنٹسٹ ہیں ہائیڈریگرس، انہوں نے بڑی ڈیفیکلٹ سی بات کی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وقت وہ ہے جو
کسی افقی جگہ پر ہے، یعنی اونچائی پر ہے، جس کے اندر چیزوں کے بامانی وجود اور موجودگی ہے، یعنی جو ہماری زندگیوں کے